बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान में इमरान खान मुखालिफ ताकतवर हलकों के लिए इस वक्त इंतहाई खतरनाक सूरत हाल पैदा हो चुकी है और 9 मई के हवाले से इमरान खान के मौक़िफ़ की जो बाइडेन इंतज़ामिया ने भी तस्दीक कर दी है। जी हाँ, मैं नो मुंतखब डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया का जिक्र नहीं कर रहा। बड़ी खबर यही है कि गौर से सुनिए, जो बाइडेन इंतज़ामिया जो कि 1 माह से भी कम वक्त में जाने वाली है, उसकी जानिब से भी इमरान खान के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 9 मई के हवाले से जो उनका मौक़िफ़ है उसकी तस्दीक कर दी गई है। और ये यकीनी तौर पर इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और जो बाइडेन इंतज़ामिया जो कि पाकिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन की जिम्मेदार समझी जाती है, जिसके हवाले से इमरान खान बारहा ये बात कर चुके और वड्डे एंकर, वेले कालम निगार और मुलाजम सहाफ़ी एक फजूल किस्म का ठट्ठा उड़ाया करते थे कि इमरान खान को जो बाइडेन की जानिब से कॉल नहीं आई थी। हालांकि मामला यह था कि उस वक्त के सेक्रेटरी खारजा अपनी तमाम तर कोशिश के बावजूद बराह रास्त इमरान खान से बात नहीं कर सके थे। जी हाँ, मैं अमरीकी सेक्रेटरी खारजा की बात कर रहा हूं, क्योंकि इमरान खान ने वाज़े तौर पर कह दिया था कि अगर अमेरिकन सेक्रेटरी खारजा कॉल करेंगे तो उन्हें अपने हम मनसब पाकिस्तान के अंदर वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से बात करना होगी। और अब जाते जाते जो बाइडेन इंतज़ामिया तमाम तर कफ़ारे अदा करना चाह रही है, क्या बदलती हुई आलमी सूरत हाल का अंदाज़ा जो बाइडेन इंतज़ामिया को भी हो चुका है और उसने मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का जो एक मौक़िफ़ था, उस वक्त दलेराना मौक़िफ़, उसके सामने हथियार डाल दिए हैं। जी हाँ, इस्लामाबाद में अमरीकी सफारत खाने की जानिब से सुबह सवेरे पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को 9 मई की सज़ाएं हैं जो कि फ़ौजी अदालतों से आईं, उनके हवाले से एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया गया है। इस वक्त के जब मुल्की और बैनुल-अक़वामी मीडिया बरतानिया के रद्द अमल के ऊपर बात कर रहा है, जो कि रात गए सामने आया था यूरोपीय यूनियन के दबंग रद्द अमल के बाद, जो कि पाकिस्तान को दिया गया 25 सिविलियंस की फौजी अदालतों से 9 मई के मामलात में सजाओं के बाद बरतानिया का रद्द अमल आया। लेकिन आज सुबह सवेरे, पहले यूरोपीय यूनियन फिर बरतानिया और आज सुबह सवेरे अमेरिका ने भी 9 मई की सजाओं पर शदीद तरीन तशवीश का इजहार किया है। और ये खुल्लम खुल्ला इमरान खान के इस मौक़िफ़ की तस्दीक है, जिसमें इमरान खान ने 9 मई को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दिया है। इमरान खान ने किसी इदारे का जिक्र नहीं किया, लेकिन समझा और जाना यही जाता है कि जब इमरान खान ये बात करते हैं कि ये फुटेजेस सामने लेकर आए, 9 मई का वही जिम्मेदार है जिसने फुटेजेस चुराई, तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हल्के ऑफ द रिकॉर्ड यही बात करते हैं कि ये तमाम तर जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, ये पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर, उस वक्त के जो उनके नुमाइंदे पंजाब हुकूमत में थे मोहसिन नकवी, उनके कहने के ऊपर ये तमाम तर जो मामला है वो स्टेज किया गया। देर बिल्कुल नहीं करेंगे, बराह रास्त जाएंगे उस खबर के ऊपर जो तकरीबन सुबह 6:20 का, एग्जैक्टली अगर मैं कहूं तो सुबह 6:21 पर जनाब ये लैंड करती है खबर। फॉरवर्ड फ्रॉम स्टेट डिपार्टमेंट ऑन द सेंटेंसिंग ऑफ 25 सिविलियंस इन आ पाकिस्तानी मिलिट्री ट्रिब्यूनल। इसका ये जनाब ये खबर हमें रिसीव होती है अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट इस्लामाबाद में, अमरीकी सफारत खाना अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट की इस खबर को फॉरवर्ड करता है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ऑफिस ऑफ द स्पोक्स पर्सन फॉर इमीडिएट रिलीज। जी हाँ, स्टेटमेंट बाय मैथ्यू मिलर, स्पोक्स पर्सन ऑन द सेंटेंसिंग ऑफ 25 सिविलियंस इन अ पाकिस्तानी मिलिट्री ट्रिब्यूनल। क्या कहते हैं वो? द यूनाइटेड स्टेट्स इज डीपली कंसर्न्ड दैट पाकिस्तानी सिविलियंस हैव बीन सेंटेंस्ड बाय अ मिलिट्री ट्रिब्यूनल for their involvement in protest on May 9, 2023. These military courts lack judicial independence. कोई अदालती आज़ादी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी शफाफियत नहीं है, एंड ड्यू प्रोसेस गारंटीज, और कोई यहाँ पर जो है वो कोई प्रोसेस फॉलो किया गया उसकी कोई गारंटी नहीं है। द यूनाइटेड स्टेट्स कंटिन्यूज टू कॉल ऑन पाकिस्तानी अथॉरिटीज टू रिस्पेक्ट द राइट टू अ फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस। हम मुतालबा करते हैं, पाकिस्तान को कहते हैं, पाकिस्तानी हुकाम को कहते हैं,
پاکستانی اتھارٹیز کو کہتے ہیں۔ ڈیفینیٹلی جو بائیڈن انتظامیہ ہی اس وقت امریکہ کے اندر موجود ہے۔ میتھیو ملر جو کہ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان ہیں، ان کی اپائنٹ جو بائیڈن انتظامیہ نے ہی کی ہے۔ ابھی تک ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ جو ہے باقاعدہ طور پر انہوں نے اقتدار نہیں سنبھالا، سرکاری طور پر ان کا موقف ابھی اس طرح سے آفیشیل موقف ان کا کوئی بھی سامنے نہیں آیا۔ جو بھی موقف رچرڈ گرینل صاحب کی جانب سے آ رہے ہیں یا دیگر امریکی عہدیداروں کی جانب سے آ رہے ہیں، 20 جنوری سے پہلے وہ تمام تر اپنی اہمیت کے باوجود غیر سرکاری موقف ہی سمجھے جاتے ہیں۔ لیکن یہ پہلی دفعہ باقاعدہ طور پر امریکی انتظامیہ کا سرکاری موقف ہے جس نے عمران خان کے موقف کی 100% تصدیق کر دی ہے۔ کہاں ہیں وہ بڑے اینکر، کہاں ہیں وہ ویلے کالم نگار، کہاں ہیں وہ ملازم صحافی جو یہ بات کیا کرتے تھے کہ جناب یہ دیکھیے عمران خان نے امریکہ کے ساتھ جناب پاکستان کے تعلقات عمران خان کہاں لے گئے اور اس قسم کی باتیں۔ اس وقت جو صورتحال ہے یہ تمام تر بڑے اینکر، ویلے کالم نگار، ملازم صحافی اس کے اوپر خاموش ہیں، انگش بدنداں، وہ کیا کہتے ہیں، دانتوں میں انگلیاں دابے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ جو صورتحال ہے شہباز چنتخب حکومت اور موجودہ طاقتور حلقوں نے پاکستان کو عالمی سطح پر کہاں لا کے چھوڑا ہے۔ اور اگر اس کا اردو ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھوں تھوڑی سی وضاحت، تو 9 مئی مقدمات میں سویلینز کو، شہریوں کو فوجی عدالتوں سے دی گئی سزاؤں پر سخت تشویش ہے۔ سخت کا لفظ امریکہ کی جانب سے استعمال کیا گیا۔ امریکی حکومت نے ان سزاؤں کو منصفانہ ٹرائل کے اصولوں کے خلاف قرار دیا ہے۔ ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ کا یہ بیان جاری کیا گیا ہے اور امریکہ نے 9 مئی کے مقدمات میں فوجی عدالتوں کی جانب سے شہریوں کو سزائیں سنانے جانے پر سخت تشویش کا اظہار کیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے پاکستان کی فوجی عدالتوں کی کارروائی پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ واشنگٹن کو 9 مئی کے مظاہروں میں ملوث شہریوں کے خلاف فوجی ٹریبونلز کی جانب سے سزاؤں کی سنائی جانے والی کارروائی پر شدید تحفظات ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکی حکومت نے ان سزاؤں کو منصفانہ ٹرائل کے اصولوں کے خلاف قرار دیا ہے۔ اب تو تصدیق بھی ہوگی، ہمارے پاس امریکی سفارتخانے کا بیان بھی ہے۔ اس سے قبل یورپی یونین نے بھی اس فیصلے پر رد عمل دیتے ہوئے سخت تشویش کا اظہار کیا تھا اور کہا تھا کہ پاکستان کی جانب سے شہریوں کے خلاف فوجی عدالتوں میں کیے جانے والے فیصلے بین الاقوامی معاہدوں کی صریحاً خلاف ورزی ہیں۔ یورپی یونین نے اپنے بیان میں پاکستان پر زور دیا تھا کہ وہ اپنے شہریوں کے حقوق کی حفاظت کرے اور ان کے خلاف منصفانہ ٹرائل کی ضمانت دے۔ برطانوی دفتر خارجہ نے بھی فوجی عدالتوں میں عام شہریوں کے مقدمات چلانے پر شدید ترین تنقید کی تھی اور رات گئے اپنے ایک بیان میں یہ کہا تھا کہ فوجی عدالتوں میں شفاف اور آزادانہ جانچ پڑتال کا فقدان ہے، جس کی وجہ سے انصاف کے عمل پر سوالات اٹھتے ہیں۔ برطانیہ کا یہ موقف ہے کہ اس طرح کی کارروائیاں نہ صرف انصاف کے بنیادی اصولوں کی خلاف ورزی ہیں بلکہ عوامی حقوق کی پامالی بھی کرتی ہیں۔ جناب یہ تمام تر صورتحال آپ کے سامنے واضح طور پر آپ ان تمام تر چیزوں کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بین الاقوامی سطح پر جو کہ موجودہ آرمی چیف کے جو ہے وہ استاد کہلائے جانے والے عرفان صدیقی صاحب، سہیل وڑائچ صاحب، انصار عباسی صاحبان، دیگر جتنے بھی لوگ، حفیظ اللہ نیازی صاحبان، جو ٹھٹھا اڑایا کرتے تھے کہ جناب عمران خان کے موقف کو، پاکستان تحریک انصاف کے موقف کو بین الاقوامی سطح پر پذیرائی نہیں مل رہی، جو کہا کرتے تھے دیکھیے جناب بھٹو کے لیے آوازیں اٹھیں، نواز شریف کو جناب ممالک لینے کے لیے تیار تھے، عمران خان کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھی؟ تو جناب ثابت ہو چکا کہ اس وقت پاکستان کی عدالتی، سیاسی، آئینی، قانونی تاریخ میں گزشتہ 75-77 برسوں میں جتنی آوازیں عمران خان کے لیے اٹھی ہیں شاید ہی پاکستان کے کسی سیاسی رہنما کے حوالے سے اٹھی ہوں۔ اور یہ معاملہ اس طرح سے بھی دیکھا جانا چاہیے کہ کسی بھی ایک آواز کے پیچھے عمران خان کا کسی قسم کا نہ ہی کوئی منت ترلا ہے، نہ ہی کسی قسم کا کوئی ذاتی ان کا کوئی پرسنل انٹرسٹ ہے، بلکہ یہ جو تمام تر آوازیں ہیں یہ اٹھ رہی ہیں عمران خان کی بھرپور اعصابی جنگ کے نتیجے میں۔ جی ہاں، وہی جو بائیڈن انتظامیہ جو کہ پہلے اس معاملے کے اوپر بات تک کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، جاتے جاتے حالات کی تبدیلی کا اندازہ جب انہیں بھی ہوا، جب انہیں اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ اب موجودہ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے ان تمام تر معاملات کی تحقیقات کروائی جا سکتی ہیں کہ کس طرح سے پاکستان میں رجیم چینج آپریشن سر انجام پایا، جنوری 2022 سے لے کر اپریل 2022 کے دوران پاکستان میں کیا کچھ ہوتا رہا، کس طرح امریکی سفارت خانے کے عہدیداران اس وقت کی
پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساتھ عمران خان مخالف سیاسی جماعتوں، عمران خان کی اتحادی سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سے کھلم کھلا ملاقاتیں کرتے رہے۔ وزارت خارجہ کو پروٹوکول کے تحت اعتماد میں لیا جانا ضروری، تمام تر چیزوں کا وزارت خارجہ کو پتہ ہونا چاہیے تھا، لیکن کئی ملاقاتوں کا پتہ نہ چل سکا، بعد میں پتہ چلتا رہا۔ اس وقت کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بھی اس حوالے سے اپنا ایک موقف پاکستانی عوام کے سامنے، پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے سامنے رکھ چکے، اور وہ جو ملاقاتیں تھیں ان ملاقاتوں کے نتیجے میں فیسیلیٹیٹ کرتے ہوئے اس وقت کی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے امریکی بیرونی مداخلت کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہوئے پاکستان میں عمران خان مخالف سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر، عمران خان کی اتحادی سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر عمران خان کی قانونی اور آئینی حکومت کو غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے گرایا۔ اور اب تو کئی ٹی وی چینلز کے پروگرامز کے اندر بیٹھ کر نون لیگی عہدیداران بارہا اس موقف کی تصدیق کر چکے ہیں اور یہ کہہ چکے ہیں کہ ہمیں کہا گیا تھا اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ اور اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض اور دیگر اسٹیبلشمنٹ کے اہم ترین عہدیداران ان تمام تر معاملات کے اندر ملوث تھے۔ عمران خان نے اس وقت بھی پاکستانی عوام کو اعتماد میں لے کر اس معاملے کو لندن پلان قرار دیا تھا، کیونکہ یہی وہ لندن پلان تھا جس کے اندر نواز شریف نے مستقبل میں اسٹیبلشمنٹ کی اہم ترین تعیناتیوں کے حوالے سے فیصلے بھی کیے۔ زرداری صاحب کو، دیگر سیاسی جماعتوں کو اپنے اپنے حصے دیے گئے اور بدلے میں مال، کھال اور آل ان تمام سیاسی جماعتوں نے اپنے بچا لیے، کیونکہ ان سیاسی جماعتوں کو یہ پروپیگنڈا ان کے ہاتھ میں تھمایا گیا تھا کہ جناب عمران خان جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا فیض حمید کے ساتھ مل کر پاکستان میں آئندہ 10 سال اقتدار میں رہنا چاہتے ہیں، صدارتی نظام قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت کے کئی بڑے اینکر ویلے کالم نگار ملازم صافی بھی اس قسم کی درفنتریاں حامد نمیر سمیت اس قسم کی درفنتریاں چھوڑا کرتے تھے، لیکن وقت نے اور تاریخ نے ثابت کر دیا کہ آخری فتح ہمیشہ حق اور سچ کی ہوا کرتی ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ عمران خان ایک بار پھر ہوا سچا ثابت، تمام تر چیزیں پاکستانی عوام کے سامنے کھل کر آ گئیں سامنے۔ اب ذرا سمجھیے کہ 9 مئی کا فالس فلیگ آپریشن، جو کہ ایک سٹینڈنگ پوزیشن پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی ہے، اس حوالے سے مسلسل اس فالس فلیگ آپریشن کی جو ہے اس جو پاکستان تحریک انصاف کا جو موقف ہے اس کی تائید ہوئی ہے۔ آج باقاعدہ طور پر پہلی مرتبہ امریکہ کی جانب سے واضح کر دیا گیا جناب کہ یہ سزائیں درست نہیں ہیں، یہ سزائیں شفاف نہیں ہیں، ان میں ڈیو پروسیس فالو نہیں کیا گیا۔ تو یہی تو موقف ہے عمران خان کا، پاکستان تحریک انصاف کا، کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، 9 مئی کا معاملہ ہو، 26 نومبر کا معاملہ ہو، اور عمران خان بارہا یہ بات کر چکے کہ ملک کے اندر، بیرون ملک، عالمی دنیا، کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی ملک اس قسم کے ٹرائل کو ہرگز تسلیم نہیں کرے گا۔ اور اب وہ جو عمران خان کو فوجی عدالتوں میں لے جانے کا معاملہ ہے یا جو پلاننگ تھی، منصوبہ بندی تھی، وہ بھی مکمل طور پر فارغ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ ڈیفینیٹلی جب ان 25 سویلینز جو عام شہری تھے پاکستان کے، ان کی سزاؤں کے اوپر اتنا بڑا رد عمل آیا، تو عمران خان جو پاکستان کے منتخب سابق وزیر اعظم رہ چکے ہیں، ان کو اگر ان کا معاملہ ملٹری ٹرائلز کے اندر لے جانے کی کوشش کی گئی تو پھر اس کے ساتھ ساتھ عالمی برادری کی جانب سے کیا رد عمل آ سکتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف عالمی عدالتوں میں جانے کے حوالے سے بھی بات کر چکی ہے، اور اب تو 9 مئی ڈسکس ہو رہا ہے پوری دنیا میں۔ ذرا سوچئے کہ 26 نومبر کے حوالے سے جب چیزیں سامنے آئیں گی، جہاں پر سیدھی گولیاں ڈی چوک کے اندر برسائی گئی پاکستان تحریک انصاف کے مظلوم اور بے گناہ کارکنان پر، اور اس وقت کی جب رپورٹس، اس وقت کے جب ثبوت سامنے آئیں گے، تو اس کے بعد کیا صورتحال جو ہے وہ پیدا ہوگی۔ اس بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال نے اسلام آباد کے اندر جو سیاسی ماحول ہے وہ مکمل طور پر تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ اسی دوران کیونکہ پہلے یورپی یونین اور پھر برطانیہ نے جب یہ کہہ دیا کہ فوجی عدالتوں میں عام پاکستانی شہریوں کے ٹرائل میں شفافیت کا فقدان ہے، اور جناب ہم اس کے باوجود کہ جناب ہم احترام کرتے ہیں پاکستان میں خود مختاری کا ان کی، لیکن فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل شفافیت، آزادانہ جانچ پڑتال اور منصفانہ ٹرائل کے حق کو مجروح کرتا ہے، اور پاکستان سے ہم اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان شہری اور سیاسی حقوق ہیں، جو عالمی ذمہ داریاں ہیں جو پاکستان جو ہے وہ ان کی پاسداری کرے۔ یورپی یونین، برطانیہ اور اب امریکہ بھی موجودہ جو بائیڈن انتظامیہ، اور اس سے پہلے اگر آپ دیکھا جائے کہ رچرڈ گرنل کے ٹویٹس مسلسل، اور اب اس کے بعد پھر انٹری پاکستان میں انٹرنیٹ کے مسائل کے حوالے سے ایلون مسک کو کیا کہا رچرڈ گرنل نے کہ جناب کیا سٹار لنک کے اندر آپ پاکستان کو بھی شامل کر رہے ہیں؟ پاکستان کے اندر کیونکہ بے پناہ مسائل انسانی حقوق کے حوالے سے اور آزادی اظہار رائے کے حوالے سے، آج کل آزادی اظہار رائے کے حوالے سے جو سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے وہ ڈیفینیٹلی سوشل میڈیا ہے، اور جس قسم کی پابندیاں پاکستان میں انٹرنیٹ کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر لگائی جا رہی ہیں، مقصد ان تمام تر چیزوں کا صرف اور صرف ایک ہے کہ عمران
خان اور پاکستان تحریک انصاف کا جو آزادانہ موقف ہے، جو پاکستان کا روایتی میڈیا، پاکستان کا قید میڈیا، پاکستان کا وہ میڈیا جو کہ اس وقت بجا طور پر گزشتہ کئی ماہ سے فوجی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے موقف کو آزادانہ طور پر مین سٹریم میڈیا ہو یا اخبارات وہاں پر جگہ نہیں دیتا، تو ایسے میں سوشل میڈیا مسلسل 2-2.5 برسوں میں آزادانہ طور پر پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کا موقف نہ صرف سامنے لا رہا ہے بلکہ شہری آزادیوں کے حوالے سے بھی اپنا کردار ادا کر رہا ہے، اور اسی لیے پریشانی بھی ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے نت نئے قوانین، اس قسم کی دیگر چیزیں جو شہباز سرکار لانا چاہتی ہے، اس کے پیچھے کون ہے، کیوں چاہتے ہیں، یہ معاملہ آپ اچھی طرح سے جانتے اور سمجھتے ہیں۔ تو جناب یہ تھیں آج کی تازہ ترین اپڈیٹس، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔